الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. سبحان اللہ. السلام علیکم. لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن روح رمضان میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں منیب آصف. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. امید کرتی ہوں کہ جناب آپ لوگ بھی جہاں کہیں ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور زندگی کا ایک
हर नया दिन एक नई उम्मीद, एक नया मौका हमें फ़राहम करती है। और आज का दिन कुछ ख़ास है क्योंकि आज पीर का दिन है, हफ्ते का पहला दिन है और साथ ही साथ रमज़ान का 16वां रोज़ा। इसका मतलब ये है कि जनाब आधा रमज़ान गुज़र चुका है। रमज़ान वो महीना जो सिर्फ़ भूखा रहने का नाम नहीं है, बल्कि ख़ुद को सुधारने, नफ्स को काबू में रखने और अदल इंसाफ को अपनाने का एक बेहतरीन वक्त भी है। मगर सवाल ये है कि हम अदल इंसाफ को सिर्फ़ किताबों में पढ़ते हैं या अपनी ज़िंदगी में भी उसको अपनाते हैं, क्योंकि इंसाफ सिर्फ़ अदालत की बात नहीं है। इंसाफ हमारे रवैयों, हमारी सोच, हमारे फ़ैसलों में नज़र आना चाहिए। हम दूसरों के लिए वही फ़ैसला करें जो हम अपने लिए पसंद करें। रमज़ान हमें यही सिखाता है कि भूख सिर्फ़ रोटी की नहीं होती, भूख इंसाफ की भी होती है, इज़्ज़त की भी होती है, मोहब्बत और हमदर्दी की भी होती है। क्या हमने कभी सोचा है कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरह दूसरों के हक़ को जो है ना वो ज़र्ब लगाते हैं, उनकी हक़ तलफ़ी करते हैं, कभी गलत चीज़ बेचकर, कभी किसी का हक़ दबाकर, कभी किसी की तज़लील कर कर और कभी किसी के साथ झूठ बोलकर। हम ख़ुद को बड़ा नेक समझते हैं, मगर किसी के साथ की गई मामूली ज़्यादती की भी जुल्म जो है ना उसको जुल्म के ज़ुमरे में लेकर आ जाते हैं। और रमज़ान हमें ये याद दिलाता है कि जनाब अदलो इंसाफ सिर्फ़ दूसरों के लिए नहीं है, अपने साथ भी करें, अपने वक्त के साथ, अपनी सेहत के साथ, अपनी नीयतों के साथ ख़ास तौर पर। कि रोज़ा हमें दूसरों की भूख का एहसास दिलाता है, मगर क्या हम अपने रवैयों में भी वो तब्दीली ला रहे हैं? अगर किसी के साथ ज़्यादती देखकर ख़ामोश रह जाते हैं तो ये भी नाइंसाफ़ी है। अगर सच जान कर भी झूठ का साथ देते हैं तो ये भी जुल्म है। और अगर दूसरों के लिए वही पसंद नहीं करते हैं जो अपने लिए पसंद करते हैं तो ये भी इंसाफ नहीं है। दुनिया में अमन और सुकून अदल से आता है। जहाँ इंसाफ नहीं वहाँ बेचैनी, बेबरकती और इंतशार होता है। तो आइए इस रमज़ान अपने अंदर वो तब्दीली लेकर आने की कोशिश करें जो हमें सच्चे मायनों में एक बेहतर इंसान बना दे, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा इंसान बनाए जो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी इंसाफ पसंद हो। क्योंकि यही वो रवैया है जो रमज़ान हमारे अंदर लाना चाहता है, जिसका मकसद है, रमज़ान का यही मकसद है कि हम जो अपने लिए सोचें हम वही नीयत जो है ना दूसरों के लिए भी ज़रूर रखें। तो ये आज का हमारा पैगाम था। अपनी ट्रांसमिशन में आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अभी मोहम्मद शहबाज हुसैन कादरी मौजूद हैं, नात पढ़ेंगे और उनकी तरफ चलते हैं। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है।
قرآن کی نشریات میں آپ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں جناب. اب کچھ ہم نے بات کرنی ہے خاص طور پر کاروبار کے حوالے سے. آج کل کے زمانے میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا اپنا کاروبار ہو, وہ اچھا پیسہ بھی کمائے, لیکن جب ہم کاروبار شروع کرتے ہیں تو ہمیں کچھ اصول پتہ ہونے چاہیے. خاص طور پر زمانے کے اصول تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کاروبار کس طرح کرنا ہے, لیکن قرآن اور حدیث ہمیں کاروبار کرنے کے حوالے سے کیا اصول بتاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں رہ جاتے ہیں. تو آج ہم اس کے اوپر خاص طور پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ جدید تقاضوں کے حوالے سے اور خاص طور پر کاروبار کرنے کے حوالے سے قرآن و حدیث میں ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں, ہمیں کس طرح جو ہے نا وہ کاروبار کرنا چاہیے, اس کے اصول کیا ہیں, خاص طور پر جو عدل و انصاف کا جو پیمانہ ہے نا وہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ کس طرح عدل و انصاف کے ساتھ کاروبار کرنا ہے. ملاوٹ کے حوالے سے ویسے تو قرآن و حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں تعلیمات ملتی ہیں کہ ملاوٹ جو ہے نا ایک ناپسندیدہ عمل ہے. تو یہ جو ملاوٹ اور باقی ساری چیزیں کاروباری اس زمرے میں آ جاتی ہیں, تو اس حوالے سے ہم کیسے کر سکتے ہیں ان تعلیمات کو جو قرآن و حدیث میں ہمیں ملتی ہیں ان کو آج کے جدید دور میں کس طرح امپلیمنٹ کرنا چاہیے اگر آپ ایک اچھا کاروبار کرنا چاہتے ہیں اور ترقی بھی کرنا چاہتے ہیں اس کاروبار میں. تو اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں سکندر اقبال صاحب موجود ہیں, کارپوریٹ ٹرینر ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں. سکندر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سکندر صاحب, اسلام میں خاص طور پر کاروبار کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے؟ اور جس طرح میں نے بات کی کہ ہمیں دنیاوی اصول تو کچھ پتہ ہوتے ہیں کہ یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جس میں رہ کر ہم نے کاروبار اپنا سٹارٹ کرنا ہے, لیکن قرآن و حدیث میں کیا ہمیں کاروبار کے حوالے سے جو ہے نا وہ اصول بتائے گئے ہیں؟ جی, قرآن میں سب سے پہلے جو اصول متعین کیا گیا ہے وہ اس آیت میں کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, کہ اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ, یعنی باطل طریقے سے نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, یعنی کہ آپس میں مال لینے کا طریقہ ایک ہی ہے جو متعین کر دیا گیا, وہ یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے تجارت سے آپ جو حاصل کریں اسی طریقے سے آپ مال کما سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے آپ مال کماتے ہیں تو وہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے. تو یہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ کیا باطل طریقے ہیں اور کیا جائز طریقے ہیں. تو ہمیں ہر چیز میں عدل کا حکم دیا گیا کہ ہم عدل سے کام لیں, اور عدل جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کا وہ حق ادا کر دیا جائے. قرآن میں اللہ نے کہا کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, کہ آپ کو اللہ نے حکم دیا کہ ہر معاملے میں آپ نے عدل کرنا. عدل جیسے میں نے بتایا کہ جو حق ہے, اب حق جو ہے وہ آپ کے جو بھی آپ سروسز دے رہے ہیں, جو بھی آپ پروڈکٹ دے رہے ہیں, آپ کا جو کسٹمر ہے اس کے اوپر آپ کا ایک حق متعین ہو گیا. اب آپ نے اس سے جو ایگری کیا آپ نے اسے وہ چیز دینی ہے. آپ نے وہ سروسز ہو یا پروڈکٹ ہو, آپ نے اس کے اندر بغیر کسی کمی بیشی کے اس کو وہ چیز ادا کرنی ہے, تو یہ ہم کہیں گے حق ادا کر دیا. اسی طریقے سے آپ کے جو امپلائیز ہیں, آپ کے جو ماتحت ہیں, آپ کے سب آرڈینیٹس ہیں, ان کا بھی ایک حق آپ کے اوپر متعین ہو گیا, وہ حق بھی آپ نے ادا کرنا ہے. اسی آیت میں فردر یہ کہا گیا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, کہ عدل کرو, اور اس کے بعد کہا گیا کہ احسان کرو. احسان عدل سے بھی آگے کی ایک چیز ہے. احسان کا مطلب یہ ہے کہ جو حق بنتا ہے کسی کا اس سے زائد اس کو دے دیا جائے, اس سے زیادہ دیا جائے. تو ہمارے ہاں جو کارپوریٹ سیکٹر میں ایک کارپوریٹ نورم ہے کہ ہر کارپوریٹ کمپنی میں ایک ادارہ بنایا جاتا ہے جسے کہتے ہیں CSR, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر کارپوریٹ کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے ارد گرد اپنی جو کمیونٹی ہے اس کے لیے بھی کچھ کام کریں. صرف اپنے امپلائیز کے لیے نہیں, صرف اپنے کسٹمرز کے لیے نہیں, بلکہ جو کمیونٹی ہے ان کے لیے بھی, ان کے ویلفیئر کے لیے بھی کوئی نہ کوئی وہ اپنا فنڈز الوکیٹ کرے, کوئی نہ کوئی سروسز ان کے لیے متعین کرے. تو وہ یہ چیز CSR کارپوریٹ سوشل آتی ہے جو کہ ہم احسان کے درجے میں اس کو لے کے جا سکتے ہیں. تو اسلام نے ایک ایک چیز کو بڑا متعین کیا ہے, سارے اصول بیان کیے ہیں کہ اسلام میں, جیسے میں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ آپ نے حق ادا کر دیا, عدل کر دیا. عدل کے بارے میں ایک اور جگہ فرمایا گیا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی, کہ عدل کرو بے شک یہ تقوی کی زیادہ قریب ہے. اب ہمارا جو دنیا میں جو مقصود ہے وہ تو تقوی ہے. ہم رمضان میں روزے بھی اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ہمیں تقوی ملے. تو عدل کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ عدل جو ہے نا وہ ضروری ہے تقوی حاصل کرنے کے لیے. پھر ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, کہ ایمان والو ہمیشہ انصاف پہ قائم رہو. شہداء للہ, اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے, ولو علی انفسکم, بے شک یہ گواہی تمہارے اپنے ہی خلاف ہو, اول والدین یا تمہارے والدین کے خلاف ہو, اول اقربین یا تمہارے اقربا کے خلاف ہو. تو یہ کہا گیا کہ ہر صورت میں, ہر حال میں تم نے انصاف پہ قائم رہنا. تو جو آپ نے بات کی کہ عدل اور انصاف,
یہ تو بنیاد ہے بالکل اسلام کی، اور یہی کاروبار کی بھی بنیاد ہے کہ آپ عدل اور انصاف کی بنیاد پہ اپنے کاروبار کو متعین کریں، کاروبار کو قائم کریں، کیونکہ کاروبار میں بہت سی چیزیں ہوں گی جو کہ آپ کو روزمرہ کے معاملات میں آپ کو فیصلے کرنے ہیں، تو آپ کے فیصلوں کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ فیصلوں کی بنیاد آپ کی عدل اور انصاف ہونی چاہیے۔ لیکن خاص طور پر عدل اور انصاف کے بعد ایک شفافیت کا معاملہ بھی تو آتا ہے نا، جو شفافیت کا معاملہ ہے یہ اسلامی تجارت میں کتنا ضروری ہے، اور خاص طور پر کیا آج کا جو جدید دور ہے جس میں ہم کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، تجارت کر رہے ہوتے ہیں، اس پر کس طرح عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، شفافیت یعنی ٹرانسپیرنسی جو ہے نا، یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے، اور شفافیت کے بارے میں، شفافیت کو قائم رکھنے کے لیے قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ جب بھی آپس میں کوئی معاملات ہوں، لین دین ہوں، تو اس کو لکھ لیا کرو۔ اچھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، کہ جب بھی تم آپس میں کوئی لین دین کا معاملہ کرو ایک مقررہ مدت کے لیے، اس کو لکھ لو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ کاتب بالعدل، یہاں پھر عدل کا آ گیا کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم میں سے وہ اس کو لکھے جو اس کو لکھے اس کو عدل کے ساتھ لکھے۔ صحیح۔ اب یعنی کہ جو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے اس کے اوپر یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جو کانٹریکٹ بنتا ہے، کانٹریکٹ ڈرافٹ بنتا ہے، وہ اس کو ڈرافٹ کرے، اور وہ جو سروسز لے رہا ہے اس کو وہ ڈرافٹ دے اور اس کو وہ سمجھائے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی اس لیے نہیں ہو پاتی کہ ہمارے ہاں جو کانٹریکٹ بنایا جاتا ہے وہ اس طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ اس کے اندر بہت سی چیزیں مبہم ہوتی ہیں، بہت سی چیزوں کو جو بندہ نان ٹیکنیکل ہے اس لائن کو نہیں سمجھتا، وہ اس کو سمجھ نہیں سکتا اس چیزوں کو، اس کے اندر کیا نیٹی گریٹیز ہیں، کیا معاملات ہیں، کیا پیچیدگی ہیں اس کے اندر، جان بوجھ کے اس طرح کی اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، اس طرح کی ٹرمینالوجیز کی جاتی ہیں کہ وہ چیزیں کل کو جو ہے نا وہ آپ نے اپنے لیے تھوڑا سا کوشچن مارجن رکھا ہوتا ہے، تو اسلام اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہے۔ مطلب یہ تو وعدہ خلافی ہوگی نا، یہ معاہدے کی جو پاسداری ہے اس کے برخلاف ہو گیا یہ معاملہ۔ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ جو معاہدہ کر رہے ہیں، کانٹریکٹ کر رہے ہیں، وہ بالکل اوپن ہو، بالکل شفاف ہو، کلیئر ہو، اور اگلا اس کو پوری طرح انڈرسٹینڈ کرے، اس کو سمجھے۔ تو یہ چیز جو ہے نا شفافیت جو ہے نا وہ تو ایک لازمی جزو ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کانٹریکٹ کریں، اور دوسرا یہ پھر کانٹریکٹ کی پاسداری بھی کریں، جو عہد آپ نے کیا اس کی پاسداری، عہد کی پاسداری پہ تو بے شمار قرآن میں آیت ہے، جو سورہ بقرہ کی ایک مشہور آیت ہے جس آیت بر ہم کہتے ہیں، جس میں نیکی کے متعلق بتایا گیا کہ کیا کیا چیز نیکی میں آتی ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ یہ لوگ جو نیکی یہ ہے کہ جو لوگ وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے پہ قائم رہتے ہیں۔ تو وعدے کے بارے میں ایک اور جگہ پہ کہا گیا ہے کہ ووفوا بالعہد، اپنے وعدوں کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والوں اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ تو یہ کئی جگہ پر بار بار یہ کہا گیا، اس پہ زور دیا گیا کہ اپنے عہد کو، وعدوں کو پورا کرو۔ تو جو بھی ہم کانٹریکٹ کرتے ہیں وہ سارے بیسیکلی وعدہ کر رہے ہیں، ہم کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کر رہے ہیں، تو اس کے اوپر ہم پہ لازم ہے کہ اس کی ایک ایک شک کو ہم بالکل اس کی اسپرٹ کے مطابق، اس کی روح کے مطابق اس کو پورا کریں۔ مطلب وہ دونوں جو ہے نا جو کموڈیٹیز ہیں ان دونوں کے لیے صحیح ہو، صرف ایک کے لیے فائدے مند نہ ہو، کسی ایک سائڈ پہ ٹیٹ نہ ہو، اور دونوں پارٹیز پہ لازم ہے کہ اس کانٹریکٹ کی پاسداری کریں۔ ہمارے یہاں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سروسز سیکٹر میں خاص طور پہ جب آپ کسی لائر کے پاس جاتے ہیں، کسی اکاؤنٹنٹ کے پاس جاتے ہیں، کسی آرکیٹیکٹ کے پاس جاتے ہیں، تو آپ ان سے سروسز لیتے ہیں، کنسلٹنسی لیتے ہیں آپ ان سے، تو آپ کا ایک ایگریمنٹ ان سے ہوتا ہے۔ اچھا، اب جو دوسری پارٹی ہے جس نے سروسز لینی ہے اس پہ بھی لازم ہے کہ وہ بھی اس کانٹریکٹ کی پاسداری کرے، اس کے جو اس کا پیمنٹ اسکیجول بنایا گیا ہے، جو متعین کر دیا گیا ہے کہ اس اسٹیج کے اوپر یا اس ٹائم کے اوپر آپ نے یہ رقم ادا کرنی ہے، تو اس میں بھی تاخیر نہ کی جائے، اس کو بھی وقت پہ اس کا معاوضے کو ادا کیا جائے۔ تو اس بارے میں دونوں پارٹیوں کو ضروری ہے کہ دونوں پارٹیاں اس کانٹریکٹ کو اس پہ قائم رہیں۔ پھر بہتر یہی ہے کہ جب آپ کانٹریکٹ لکھ رہے ہیں تو آپ ایک گواہ بھی مقرر کر لیں۔ تو قرآن اس میں کہتا ہے کہ جب آپ لکھیں تو اس کے ساتھ آپ گواہ بھی مقرر کریں۔ گواہ آپ کو یہ فائدہ بھی دے گا کہ وہ ایک ایز اے آربیٹریٹر بھی ایکٹ کرے گا۔ اچھا، اگر آپ کے دوران دو پارٹیوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو جاتا ہے، کسی چیز پہ اب ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا، تو پھر آپ کا جو آربیٹریٹر ہے وہ آپ کے درمیان فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے جو یہ معاملات ہمارے زندگی میں روزمرہ کے معاملات ہیں، کاروبار کے اندر، لین دین کے اندر، کہ چھوٹے موٹے معاملے میں اختلافات ہو جاتے ہیں، اختلافات بڑھتے بڑھتے کورٹ کچہریوں تک چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں کورٹ کچہریوں میں ایک انبار ہے کیسز کی جو ختم نہیں ہوتی، تو اس سے بہت بہتر ہے کہ آپ اس اسٹیج پہ جانے سے پہلے آپ اس کو آپس میں پہلے تو دو پارٹیز بیٹھ کے اس کو حل کریں، اگر وہاں حل نہیں ہوتا تو آربیٹریٹر کی مدد سے اس کو حل کریں، تب بھی حل نہیں ہو پاتا تو پھر آپ اس دوسرا راستے پہ جا سکتے ہیں۔
اچھا، اس سارے معاملے میں خاص طور پر جب کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اس میں جس طرح آپ نے پہلے بھی بات کی کہ ملازمین کے ساتھ منصفانہ جو رویہ وہ اختیار کرنا بڑا ضروری، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی ہمیں یہی تعلیمات ملتی ہیں. تو آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں بدسلوکی بھی پیش آ رہی ہوتی ہے اپنے ملازمین کے ساتھ جو ماتحت خاص طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ جی دیکھیں، بدسلوکی کی تو بالکل کسی بھی معاملے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اور ماتحتوں کے بارے میں تو خاص طور پر حکم دیا گیا ہے کہ اپنے ماتحتوں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، ان پہ ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو. تو ہمارے یہاں دیکھا گیا ہے کہ ہمارے نارم بن گیا ہے کہ لانگ ورکنگ آورز ہو گئے ہیں، لوگ راتوں کو لیٹ تک کام کر رہے ہیں، اس کا ان کو معاوضہ بھی دیا نہیں جاتا، ان کی صحت بھی خراب ہو جاتی ہے. ان کے لیے ایک اچھا ورکنگ انوائرمنٹ دینا بھی کاروبار کی ذمہ داری ہے کہ ایک ایسا انوائرمنٹ ہو، ایک ایسا کلچر ہو جس میں ٹاکسیسٹی نہ ہو، جس میں کوئی نیگیٹیوٹی نہ ہو، جس میں وہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور اظہار کر سکیں نا، جس میں اچھا ایک ماحول ہوگا، صاف ستھرا ماحول ہو، کمفرٹیبل ہوں، اور پالیسیز ایسی ہوں جو کہ جس میں بلا وجہ کی لیگ پولنگ کلچر یا اور اس طرح کے نیگیٹو چیزیں نہ ہوں جس کے اندر نا. تو یہ بزنس اونرز کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور اس سے پروڈکٹیوٹی بھی بڑھتی ہے، ایفیشنسی بھی بڑھتی ہے، اور آپ کو بزنس میں وہ فائدہ بھی دیتی ہیں یہ چیزیں لانگ ٹرم کے اندر. اور خاص طور پر ایسی پالیسیز بنائی جائیں جو سب کے اوپر ایک جیسی لاگو ہوں، بالکل کسی کے اوپر زیادہ کسی فیئر ٹریٹمنٹ ہو، اور ان کا ڈیو رائٹ ان کو ملے، ان کے جو آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہوا ہے ود ان دا ٹیم. آپ کا ہر ایک کے ساتھ بھی تو ایگریمنٹ ہے نا، آپ کا اس کے سیلری ایگریمنٹ ہے یا کوئی جو ایگریمنٹ، ان ایگریمنٹ کی بھی پاسداری کریں صحیح طریقے سے، اور اس کو پورا اس میں ڈنڈی نہ ماریں. قرآن میں سورہ مطففین میں اللہ نے کہا ہے کہ ویل للمطففین، کہ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. اچھا، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ یہ لوگ جب اپنے لیے کوئی چیز لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. اور وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب دوسرے کے لیے ناپ تولتے ہیں یا دوسرے کو دیتے ہیں تو اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، اس میں کمی کرتے ہیں. تو اس چیز کو، اور اللہ نے کہا کہ انسان جو ہے نا یہ خود اپنے اوپر گواہ ہے، یہ جانتا ہے ہر چیز کو، یہ کیا کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو ایک اور جگہ پہ قرآن میں سورہ قیامہ میں فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ بے شک انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے. بلو القا معاذیرہ، بے شک یہ جتنے مرضی بہانے بنائے، تو بہانے ہم دوسروں کے لیے تو بنا سکتے ہیں، اپنے لیے ہم کو سٹوری بنا سکتے ہیں کہ بھئی یہ وجہ ہو گئی تھی، وہ معاملہ ہو گیا تھا. لیکن جب بھی دینے کی باری آتی ہے تب ہم نے یہ دیکھا اکثر یہ رویہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر پھر ڈنڈی مارنے کی طرف جاتے ہیں، ہم اس میں مینیپولیٹ کرتے ہیں چیزوں کو، کیلکولیشن مینیپولیٹ کریں گے اور کوئی چیز لے آئیں گے، تو اس میں جو ہے نا وہ ہم ڈسکریج کریں گے اپنے ٹیم ممبرس کو. تو یہ کلچر جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، خاص طور پر مشاورت کے حوالے سے کیا کتنا ضروری ہے؟ خاص طور پر ویسے بھی قرآن میں ارشاد ہے کہ اگر کوئی بھی نہیں آپ کے پاس مشورے کے لیے تو آپ ایون تو کہ دیوار سے بھی مشورہ کر سکتے ہیں، کہ مشاورت کی اتنی اہمیت ہے. تو کاروباری فیصلے کرنے میں جو باہمی مشاورت ہوتی ہے اس کی کتنی اہمیت ہے؟ بالکل قرآن میں یہ کہا گیا ہے امرہم شورا بینہم، کہ اپنے آپس کے معاملات باہمی مشاورت سے حل کرو. تو دیکھیں جب آپ مشاورت کرتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ تو وہ ان کو ایک سینس آف اونرشپ ملتی ہے کہ ہماری بات کی بھی ورتھ ہے، ہماری بات ہماری سے کو شامل کیا گیا ہے. تو ہمارے ہاں کارپوریٹ نارم میں تو یہ چیزیں ہیں کہ وہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں، باقاعدہ سب کی رائے لی جاتی ہے، اس کے بعد ایک فیصلہ کیا جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارے ہاں سیٹ کلچر ابھی تک پریویل کرتا ہے، جہاں ون مین شو ہے، ایک ہی آدمی سارے ڈیسیجن لے رہا ہے، ٹیم ممبرس کو انوالو نہیں کر رہا ہے، ان کو انگیج نہیں کر رہا، ان کی رائے کو اہمیت نہیں دی جا رہی. تو وہاں پہ پھر وہ کمپنیز نقصان بھی کرتی ہیں، کاروبار میں بھی ایک بڑے اسکیل پہ گرو بھی نہیں کر پاتی. تو اگر آپ نے گروتھ کرنی ہے اور آپ نے ایک بڑے کینوس پہ جانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان اصولوں کو اپنائیں. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن آج کا جو جدید دور ہے، خاص طور پر جو جدید کاروباری اخلاقیات ہیں، وہ کیا ہماری اسلامی تعلیمات سے مطابقت رکھتی ہیں یا نہیں رکھتی ہیں؟ نہیں، اس میں کافی زیادہ آپ دیکھیں تضاد پایا جاتا ہے. تضاد ہے. سب سے بڑی چیز آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں جو اب آج کل ایک سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا دور ہے، تو اس میں آپ دیکھیں تو بہت زیادہ جھوٹ، بہت زیادہ فیک نیوز آ گئی ہیں. کنٹینٹ ایسا بنایا جاتا ہے، ہیڈ لائن ایسی لگائی جاتی ہیں، ٹاپک ایسے لگائے جاتے ہیں کہ جو کہ ریئل نہیں ہوتے. ایسے عنوان ایسے لگا دیے جاتے ہیں کہ جو کہ جب بندہ اس کنٹینٹ کو دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں وہ چیز ہے ہی نہیں جس کے لیے مجھے متوجہ کیا گیا تھا. تو یہ بھی ایک قسم کا فراڈ ہے، ایک قسم کا دھوکہ ہے. تو اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. رسول پاک ایک دفعہ ایک بازار سے گزر رہے تھے تو ایک تاجر جو ہے وہ گندم فروخت کر رہا تھا. تو گندم میں رسول پاک نے ہاتھ ڈالا تو اندر سے گیلی تھی. رسول پاک نے اسے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ رات کو بارش ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے گیلی ہو گئی. رسول پاک نے کہا کہ تم نے اس کو جو گیلا حصہ تھا اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ جو خریدار ہیں اس کو دیکھ سکتے.
تو پھر رسول اللہ پاک نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو کسی بھی معاملے میں آپ دھوکہ دیتے ہیں, آپ چاہے مارکیٹنگ میں دھوکہ دے رہے ہیں, چاہے آپ کنٹینٹ میں دھوکہ دے رہے ہیں, چاہے آپ اپنے کانٹریکٹ میں ٹویسٹ کر رہے ہیں, چاہے آپ اپنی ایگزیکیوشن میں, آپ ڈیلیوری میں ٹویسٹ کر رہے ہیں, چیزوں کو پلے کر رہے ہیں, تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ دھوکہ دہی میں آتی ہیں. تو دھوکہ دہی کی تو بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے, اور آپ نے جو چیز طے کر لی ہے اس کے اوپر قائم رہیں, بے شک وہ نقصان ہو آپ کو اس کے اوپر. یہی چیز لانگ ٹرم میں آپ کو فائدہ دیتی ہے کہ جس سے ہم کہتے ہیں نا آفٹر سیل سروسز, کسٹمر سروس کے کسٹمر کے لیے آپ کریں چیزیں. تو جن لوگوں نے, جن کمپنیز نے, جن ملکوں میں یہ چیزیں اپنائی گئی ہیں, وہاں پر آپ دیکھیں تو دونوں پارٹیز اعتماد سے کام کرتی ہیں. ہمارے ہاں لوگ آج بھی آن لائن چیزوں منگواتے ہیں, ٹرسٹ نہیں کر پاتے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہمیں ڈیلیور کریں گے, اور بعد میں ہمارے ساتھ کیسے ٹریٹ کیا جائے گا, بعد میں ہماری چیزوں کو اس طریقے سے کمپلین کو ڈیل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. تو ان اصولوں کو اپنا کے آپ کے بزنس میں بھی آپ کو فائدہ ہوتا ہے, اور آپ کے آخرت کے لیے بھی یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے, مطلب ابھی بھی بہت زیادہ ایک گیپ, ایک تضاد پایا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں. اگر دیکھا جائے تو جدید کاروباری اخلاقیات اور اسلامی جو تعلیمات ہمیں ملتی ہیں کاروبار کے لحاظ سے. تو ہمارے ساتھ اس پہ بات کرنے کے لیے سکندر اقبال صاحب موجود تھے. سکندر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. جناب, ایک اندازے کے مطابق یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں نا 1.5 سے 2.25 کروڑ افراد اس وقت گردوں کے مرض میں مبتلا ہیں, اور ان امراض سے کڈنی فیلئر اور موت کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے. اکثر افراد میں ان امراض کا علم کافی دیر سے ہوتا ہے, اور یہ بہت ہی تکلیف دہ بھی ثابت ہوتا ہے. گردے جسم میں موجود جتنے بھی ٹاکسنز ہیں, اضافی پانی ہوتا ہے یا خون میں موجود دیگر مواد کو فلٹر کرتے ہیں, جو یورین کے راستے سے ہمارے جسم سے خارج ہو جاتا ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ گردے جو ہے نا وہ ہمارے جسم میں نمک اور خاص طور پر جو پوٹاشیم کی سطح کو بھی ریگولیٹ کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں, اور ایسے ہارمونز تیار کرتے ہیں جو بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے. اب چونکہ بہت سے لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں, گردوں کی خاص طور پر بیماری میں مبتلا ہیں, تو آج کا جو سیگمنٹ ہے نا وہ ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے, تاکہ وہ ان کو پتہ چل سکے کہ جناب یہ جو رمضان آدھا رہ گیا ہے اس میں انہوں نے کس طرح کی ڈائٹ لینی ہے, اور کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, وہ روزے رکھ سکتے ہیں نہیں روزے رکھ سکتے ہیں. اور خاص طور پر جو گردوں کے پرابلمز میں مبتلا لوگ ہیں انہوں نے اپنے گردوں کی صحت کا کس طرح خیال رکھنا ہے, اور یہ اتنے زیادہ جو امراض ہیں گردوں کی وجہ سے بڑھتے کیوں جا رہے ہیں. تو اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں طیبہ بابر ہیں, کلینکل نیوٹریشنسٹ اینڈ ڈائٹیشین ہیں. انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. طیبہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیے. میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. اور ڈاکٹر مزمل جاوید نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ٹرانسمیشن میں. ڈاکٹر مزمل, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. سب سے پہلے تو مزمل آپ سے ہی بات کرنا چاہوں گی. گردوں کے جو امراض ہیں خاص طور پر بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں ہمارے یہاں پہ. جس طرح میں نے بات کی کہ آدھے سے زیادہ جو ہے نا ہمارے یہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں وہ گردوں کے مرض میں مبتلا ہیں, لیکن انہیں کافی دیر بعد جا کے میرے خیال سے جب بہت زیادہ معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں گردوں کا مرض ہو چکا ہے. تو یہ کیوں ہے, کیا وجہ ہے کہ یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے؟ میم ایکچولی سب سے پہلے تو میں آپ کو جو ہے نا یہاں پہ ایک بات نریٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستان میں موسٹلی ڈیزیزز ایسی ہیں جن کو ہم ارلی طور پہ ہم ان کو ڈائگنوز نہیں کر پاتے کیونکہ لیک آف نالج کی وجہ سے. اسی طرح گردوں کا بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو ہم ارلی سٹیج پہ اس کے بہت سارے سمٹمز ہوتے ہیں جن کو اگر ہم نوٹ کرنا شروع کر دیں تو ہمیں اس کا سٹیج 1 پہ یا اس سے بھی ارلی سٹیج پہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. جیسے اس کو اگر ہمیں گردوں کا مسئلہ ہو تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہم اس پہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں یورینیشن کتنا ہو رہا ہے. اگر ہمیں ایکسیسو اماؤنٹ میں یورینیشن ہو رہا ہے تب بھی گردوں کا مسئلہ ہوتا ہے, اور اگر یورینیشن کم ہو رہا ہے تب بھی گردوں کا مسئلہ ہوتا ہے. اور یہ ہوتا کیوں ہے کہ ہم اس کے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ڈی ہائیڈریشن. جب ہم ڈی ہائیڈریٹڈ رہتے ہیں تو یہ پرابلم کوز ہوتا ہے اس میں. جب ہم ڈی ہائیڈریٹڈ رہتے ہیں تو ہم جب پیشنٹ کو بولتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ پانی پینا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے وہ 1.5 لیٹر کی پانی کی بوتل ایک ہی سانس میں پی لینی ہے تو اس کی ہائیڈریشن پوری ہو جائے گی. ہائیڈریشن کو پورا کرنے کا جو بہترین طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پاس ایک پانی کی بوتل رکھیں, یا اگر آپ گلاس لے رہے ہیں تو آپ اس کے اندر سپ ٹو سپ پانی پئیں. لائک ایک ہی ٹائم پہ ہم نے بہت زیادہ پانی پینے سے ہماری ہائیڈریشن جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتی. سب سے بڑی ریزن اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے. دوسرا اس کی جو ریزن ہے وہ ہو سکتی ہے ہماری جو ڈائٹ ہے. جب ہم اس کو صحیح طرح سے ایک مینیو کے اکارڈنگ یا ایک اچھے انداز میں نہیں کھاتے تو وہ بھی جو ہے ہمارے
جو کڈنی ہوتی ہے اس کو افیکٹ ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, طیبہ آپ کی طرف آؤں گی, کون سی ایسے خاص طور پر ڈائٹ ہیں کہ جو ہمارے گردوں کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور کون سی ایسی ڈائٹ ہیں جو ہمارے گردوں کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں, جو ان کے لیے ہیلدی ہو سکتی ہیں, ان کے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہیں؟ ڈاکٹر مزمل کی بات کو ہی کنٹینیو میں کرتی ہوں. جو ڈی ہائیڈریشن کی انہوں نے بات کی ہے, ٹھیک ہے, ڈی ہائیڈریشن جیسے کہ رمضان ہے, رمضان میں ڈی ہائیڈریشن جن کا آلریڈی کڈنی کا پرابلم چل رہا ہے ان کی کنڈیشن جو ہے نا وہ ورس ود دا ٹائم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو اگر ہم ڈائٹ کی بات کریں, ڈائٹ میں جو ہے ہم نے ایسے نارملی جنرل اگر میں ایزی وے میں اگر کہوں تو جو پروٹین رچ یا آئرن رچ جو سورسز ہوتے ہیں جن میں کیلشیم یا آکزالیٹس یا پھر جو ہے جن سے جو ہے جو شگری پروڈکٹس ہوتے ہیں, ان چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. کیونکہ یہی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کڈنی کو مزید جو ہے وہ ورس کرتی ہیں, ان میں جو ہے سٹونز بناتی ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ کن کن چیزوں میں پایا جاتا ہے؟ آپ کے میٹ کے پروڈکٹس جیسے بڑا گوشت ہو گیا, چھوٹا گوشت ہو گیا, پھر لال لوبیا جو دالیں ہو گئیں, پھر جو ہری سبزیاں, پالک ہے, وہ بھی آپ نے اکثر سنا ہوگا, پالک کا بھی کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ اس کے اندر آکزالیٹس جو ہے نا وہ زیادہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم بات کریں ایسے بہت کچھ ایسے نٹس ہیں, ٹھیک ہے, سیڈز ہیں, حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ اس کو آپ لینا چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں فائبر ہی جو ہے, اس میں پروٹین یا ادر جو ہے نیوٹرینٹس اس میں ہوتے ہیں. لیکن کچھ جیسے آپ کے پاس کشمش آ گیا, دین آپ کے پاس جو آلمنڈز ہوتے ہیں, اگر ہم اس کا جو ہے کوانٹٹی ہم نے زیادہ کسی بھی چیز کی اگر ہمیں کوانٹٹی زیادہ کرتے ہیں نا تو ہماری باڈی پہ لوڈ آ جاتا ہے, جن کا کڈنی کا پرابلم چلتا ہے. ہم نے کشمش نہیں کھا سکتے ہیں, آلمنڈس نہیں لے سکتے ہیں لیکن کم مقدار میں. جیسے کہ جو ہے میٹھے کی اگر میں نے بات کی ہے اسٹارٹ میں, میٹھا بھی اگر آپ نے لیٹ سپوز افطاری آپ نے کی ہے, افطاری میں ہماری جو پر ڈے ایک نارمل جو ہے پیشنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ 3 ریٹس کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کا اگر کڈنی کا ایشو چل رہا ہے, آپ کے اسٹارٹنگ کے سٹیجز ہیں, آپ ایک کھجور لے لیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو زیادہ نہ کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کھجور کے ساتھ اگر آپ سموسہ بھی کھانا چاہتے ہیں تو پالک کے نہ بنائیں. آپ ادر دین جو ہے پالک یا آلو کے بغیر جو ہے آپ ٹماٹر یوز کر سکتے ہیں بیجوں کے بغیر. اچھا, بیج جو ہوتے ہیں چاہے وہ مرچوں کے بیج ہیں یا چاہے وہ جو ٹماٹر کے بیج ہیں, یہ افیکٹ کرتے ہیں کڈنی میں, آپ کی کڈنی کو بالکل ایسے. حالانکہ اس کا جو ہے ایسا اس میں کچھ جو ہے آکزالیٹس اور اس طرح کے کچھ سبسٹانسز نہیں ہوتے ہیں, لیکن جو ہے یہ افیکٹ کہیں نہ کہیں کیونکہ اس نے ایکسکریٹ آؤٹ ایسے ایز اٹ از ہونا ہے. تو اس چیز کو یہ ہم نے رکھنا ہے کہ یہ کم سے کم ہم اس چیز کا دھیان رکھیں. اور کیا کھا سکتے ہیں ہم یہ لے سکتے ہیں, کس طرح کی سبزیاں کھا سکتے ہیں جن کو کڈنی کا پرابلم ہے؟ جنہیں کڈنی کا پرابلم ہوتا ہے انہیں آکزالیٹس کے جو ہے نا وہ سبزیاں نہیں, ہم نے ہری سبزیاں نہیں لینی. ہری سبزیوں کے علاوہ جو ہیں گاجر ہے, سیزنل آج کل ہے, وہ ہم لے سکتے ہیں. ہم جو ہے بینگن جو ہے وہ ہم تھوڑی کوانٹٹی میں وہ بھی لے سکتے ہیں. شلجم لے سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے اگر آپ بات کریں بھنڈی وہ بھی لے سکتے ہیں. یہ جو مختلف دوسری سبزیاں نا پتوں کے بغیر والی علاوہ والی سبزیاں جس میں آئرن رچ جو سبزیاں ہیں یا آکزالیٹس ہیں وہ آپ لوگ نہیں لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر مزمل, بہت سے اب لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہوں گے خاص طور پر جب جن کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو خاص طور پر وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا ہے. تو کیا جو کڈنی پیشنٹس لوگ ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں؟ بالکل, یہ نا ایک میتھ ہے بڑی. اچھا, تو اس میں نا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, اس میں ایسا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن ہم نے روزہ رکھنا ہوتا ہے. اس میں نا کڈنی پیشنٹ کو نا تھوڑا سا یہ ہوتا ہے جیسے میڈم بتا رہی تھی کہ ڈائٹ میں ان کو کانشیس رہنا پڑتا ہے. اب یہ ہے کہ اگر جو کڈنی کا پیشنٹ ہے اور وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے وہ سحری کے ٹائم کچھ اس طرح کی غذا کھائے جو ہوتی ہے ہم کہہ لیں کمپلیکس کاربز ہوتے ہیں. لائک کمپلیکس کاربز وہ ہوتے ہیں جو آپ کی باڈی میں سلولی انرجی نکالتے ہیں. جیسے ہول ویٹ ہوتی ہے, چپاتی جو ہم عام کھاتے ہیں, یہ ہم کھائیں تو اس کی جو ہے کیا ہوتا ہے کہ یہ سارے دن میں سلو آپ کو انرجی دیتی رہتی ہے. اور افطار کے ٹائم ہمیں جو ہے کیونکہ روزے دار کو جو کڈنی کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کو انسٹنٹ انرجی چاہیے ہوتی ہے. تو انسٹنٹ انرجی میں ہم کھجور کھا سکتے ہیں. کھجور جو ہوتی ہے وہ آپ کو انسٹنٹ انرجی پرووائڈ دیتی ہے. لیکن وہ بھی جو ہے کسی حد تک لائک 1 سے 2 کھجوریں ہم کھا سکتے ہیں, اس سے زیادہ ہم کھجور نہیں کھا سکتے اس میں افطاری کے ٹائم. اب اس میں پانی کا ہے کہ پھر جو ہے کڈنی پیشنٹ کو پانی بھی چاہیے ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑا سا ریسٹرکٹیڈ اماؤنٹ میں بھی چاہیے ہوتا ہے.
اس میں ہم پھر اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ککمبر کا استعمال کریں. اوکے. جو ککمبر ہوتا ہے یہ آپ کا اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ کو واٹر بھی پرووائڈ کرتا ہے, آپ کی ڈی ہائیڈریشن کو بھی کنٹرول کرتا ہے. ایپل جو ہے یہ بھی ایک واٹر کا بہت اچھا سورس ہوتا ہے, یہ بھی آپ کی ڈی ہائیڈریشن کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ ایپل اور کیوکمبر بھی کھا سکتے ہیں. اچھا, خاص طور پر جو کڈنی کے پرابلمز میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں جی نمک کا آپ نے استعمال بہت کم کرنا ہے, خاص طور پر جو پوٹاشیم رچ چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ نے نہیں کھانی ہے. تو واقعی ایسا ہے کہ ان کو نہیں لینی چاہیے؟ یہ سالٹس ہوتے ہیں, ہمیں سالٹس کو جو ہے وہ کنٹرول کر کے یوز کرنا چاہیے. اس میں سالٹ نہیں, اس میں ہمیں شوگر بھی کنٹرول کرنی پڑتی ہے. شوگر بھی کنٹرول کرنی ہے, میٹھا بھی کنٹرول کرنا ہے ہمیں. اس میں شوگر سے مطلب جو میٹھی چیزیں ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. اس میں ہمیں جو ہم جوسز لیتے ہیں لائک جو آرٹیفیشل شوگر, جیسے ہم ڈبے والا جوس جس کو کہتے ہیں, وہ نہیں آپ لے سکتے. آپ اس میں فریش جوس یوز کر سکتے ہیں. آپ اس میں جو ہے وہ افطار میں آپ لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں, لیکن اس میں آپ جو ہے وہ نمک کا استعمال نہیں کریں گے, وہ آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ اورنج جوس آپ استعمال کرتے ہیں, وہ بہت ہیلدی ہے آپ کے لیے. لائک ایسی چیزیں جو ہماری کڈنی کے اوپر جو ہے سٹریس نہ ڈالیں, کیونکہ کڈنی ہماری ایک چھننی کی طرح ہوتی ہے. تو جب اس کے اندر کوئی اس طرح کی چیزیں آ جائیں گی, جیسے سٹون آ گیا تو جیسے چھننی پھٹ جاتی ہے, تو یہ وہ والا پرابلم کریٹ کرتی ہے. تو وہ آپ کو جو آپ کے ٹاکسنز ہیں وہ فلٹر آؤٹ نہیں اس طرح ہو رہے ہوں گے جس طرح وہ پہلے ہوں گے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کون سی غذا لے رہے ہیں اور کس طرح کی غذا لے رہے ہیں. اچھا طیبہ, جس طرح آپ نے بات کی کہ سبزیاں اور فروٹس تو کھا سکتے ہیں, ساتھ ہی کچھ جو ہے وہ ڈرائی فروٹ کھا سکتے ہیں, تو آج کل سیڈس کا بھی بہت زیادہ سننے میں آیا ہے کہ آپ سیڈس کو بھی آپ کو کھانا چاہیے. کیا گردوں کے پیشنٹ جو ہے وہ سیڈس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ سیڈز اور نٹس دونوں لے سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے میں نے کہا نٹس جو ہیں وہ آلمنڈز یا کشمش جو ہے یہ ہم نہیں لیتے ہیں, بٹ اس کی اگر کوانٹٹی ہم نے کم رکھتے ہیں نا تو وہ بھی ہم 3 آلمنڈس آپ لے لیں, ٹھیک ہے. وہ ایک کیلشیم کا سورس بھی ہے, وہ آپ کا وائٹامن ڈی جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ فلفل کرتا ہے, کیونکہ بونس کی ریکوائرمنٹ اگر آپ وائٹامن یا کیلشیم کی نہیں آپ ڈائٹ سے لیں گے تو وہ آبویس ہے کہ انٹرنلی جو ہے وہ آپ کی ایکسٹریکٹ کرے گی. تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے, الٹرنیٹیولی آپ کے کیلشیم جو ہے وہ بائنڈ ہو جائے گا آکسیلیٹس کے ساتھ, وہ پھر کڈنی سٹونز میں آتا ہے. سیڈس میں جو ہے ہم ڈفرینٹ سیڈس لے سکتے ہیں, جس میں آپ کے پمپکن جو کدو کے بیج ہیں, السی کے بیج ہیں, آپ کے سورج مکھی کے بیج ہیں, پھر تل آ جاتے ہیں, چاہے وہ سفید ہیں یا کالے, یہ آپ لے سکتے ہیں. اسی لیے جو پھول مکھانے ہیں بہت اچھا سورس ہے, وہ بھی آپ 1 چمچ جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں. یہ نہیں ہے اچھا اس کو ریگولر نہیں لیں, آپ اس کو آن اینڈ آف بیسس پہ لے لیں. ٹھیک ہے, مطلب ایک دن چھوڑ کے دوسرے دن یا تیسرے دن آپ لے سکتے ہیں آن اینڈ آف. یہ چیزیں جو ہیں بڑی ضروری ہیں, خاص طور پر جو گردوں کے پیشنٹس ہیں ان کے لیے ہم نے بات کی ہے کہ ایک تو مرض کیوں بڑھتا جا رہا ہے, دوسرا وہ کس طرح کی ڈائٹری موڈیفیکیشن کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن روح رمضان میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب, دین اسلام شرف انسانیت کا علم بردار ہے. ہر فرد سے حسن سلوک کی تعلیم دینے والے دین میں کوئی ایسا اصول یا ضابطہ روا نہیں رکھا گیا جو شرف انسانیت کے منافی ہو. دیگر طبقات جو معاشرے کی طرح اسلامی ریاست میں اقلیتوں کو بھی ان تمام حقوق کا مستحق قرار دیا گیا ہے جن کا ایک مثالی معاشرے میں تصور بھی کیا جا سکتا ہے, اور اسلام ان تمام حقوق جن کا تعلق ریاست کے نظم و ضبط اور شہریوں کے بنیادی حقوق سے ہو, غیر مسلم اقلیتوں اور مسلمانوں کے درمیان عدل و انصاف اور مساوات قائم رکھنے کا حکم بھی دیتا ہے ہمیں. قرآن میں ان غیر مسلموں کے ساتھ جو اسلام اور مسلمانوں سے باہمی کشیدگی نہ رکھتے ہوں اور نہ ان کے خلاف کسی سازشی سرگرمی میں مبتلا ہوں, خیر خواہی, مروت, حسن سلوک اور رواداری کی ہدایت دی گئی ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیرونی علاقوں سے آنے والے غیر مسلم وفود کی میزبانی کیا کرتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان تعلیمات کی روشنی میں 1400 سال گزرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر ہر اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کو اپنے حقوق کا تحفظ ہمیشہ رہا ہے, اور اقلیتوں سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک کا یہ نتیجہ تھا کہ ان کا برتاؤ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احترام پر مبنی ہوتا تھا. اس کے متعلق آج مزید ہم بات کریں گے, خاص طور پر جو
کہ اسلام میں اقلیتوں کے حقوق کے متعلق کیا ہمیں احکامات ملتے ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے، اور کس طرح ہم بطور ایک فلاحی ریاست میں، اسلامی ریاست کے شہری ہونے کے ناطے ہماری کیا کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں. تو اس پہ بات کرنے کے لیے پیر صاحب آپ کو کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی بہرام شاہد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. بہرام صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ہم بھی. پیر صاحب سب سے پہلے آپ اس سے آغاز کریں گے. آج ہم نے اقلیتوں کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ دین اسلام خاص طور پر اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے ہمیں کیا بتاتا ہے، اس کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے. بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ. اور آج کا عنوان بھی یقیناً اپنے خاص معنویت کے حوالے سے بڑا ہی اہم ہے. اور معاشرہ، ایسے معاشرے جہاں پر کچھ لوگ اکثریت کے اندر موجود ہوں اور ان کے ساتھ کچھ لوگ جو ہیں وہ تعداد میں کم ہوں، ان کا آپس میں کیسا تعلق رہنا چاہیے. دین رحمت باقی زندگی کے مختلف شعبہ جات میں ہدایت و رہنمائی کے ساتھ ساتھ اس شعبے میں بھی بڑی اہمیت کے ساتھ اس کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے ہدایت نامہ جاری کرتا ہے. اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے قول مبارک سے بھی اور اپنے فعل مبارک سے بھی گویا اس پر بہت ساری ایسی عملی جو ہیں وہ ہدایت نامے جاری کر رکھے ہیں کہ جو پوری امت کے لیے مشعل راہ ہیں. آپ تصور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آپ نظام لے کر آئے نا، اس کے اندر اس سے پہلے بھی میں نے جیسے بتایا کہ اعداد و شمار کی ترتیب جو ہے وہ ہر معاشرے کا حصہ رہی ہے، لیکن ہر زمانہ اس بات پر گواہ ہے کہ خواہ ظاہری طور پر وہ کتنا ہی سویلائز کیوں نہ ہو، جو لوگ تعداد میں کم ہوتے ہیں جنہیں عرفیت میں ہم اقلیت کہتے ہیں، ان کے حقوق غصب کرنا ایک معمول کا حصہ رہا ہے. اور جو جنہیں انسانی تاریخ بہت اعلیٰ درجے کی سویلائزیشن کہتی ہے، وہاں پر بھی یہ معاملہ اسی انداز میں ایکسپلائٹیشن کا، استحصال کا جو ہے وہ جاری رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کر آئے اس کے اندر جو ذمی کے حقوق ہیں، یعنی ایسا شخص جو دین اسلام سے وابستہ نہیں ہے لیکن وہ مملکت اسلامیہ کا حصہ ہے اور اس کے فرد کے طور پر، اس کے شہری کے طور پر وہاں موجود ہے، اس کے حقوق کے حوالے سے اتنی تفصیل سے کلام کرتا ہوا یہ نظام نظر آتا ہے کہ شاید ہی انسانی تاریخ میں کوئی اور نظام اپنی اس خوبی کو اس انداز میں اس کے سامنے پیش کر سکے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی ذمی یعنی جو اقلیت میں شخص موجود ہے وہ پرامن رہنے کی نیت اور ارادے اور وعدے کے ساتھ آپ کی شہریت رکھتا ہے، اور کوئی شخص محض اس وجہ سے کہ وہ طاقت میں کم ہے یا تعداد میں کم ہے اس کی کسی جان مال عزت آبرو کے حوالے سے اس کی حق تلفی کرتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کل قیامت کے دن پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کمزور اقلیت کے فرد کی طرف سے وکیل کے طور پر پیش ہوں گا. اب آپ تصور کیجئے کہ کوئی کلمہ گو جس تک یہ خبر پہنچی ہو کہ کوئی اقلیت کو کمزور سمجھ کے اس کے ساتھ حق تلفی کا ارتکاب کرنے پر سرکار دو عالم جو ہیں وہ اس کی طرف سے وکالت کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا محبوب جب وکالت کرے گا تو پھر جو حق تلفی کرنے والا ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے، اسے خود سمجھنا چاہیے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ زبان اقدس سے یہ بات کہی بلکہ عملی طور پر بھی اپنے زمانے کے جو غیر مسلم تھے ان کے ساتھ ایسا والہانہ محبت کا اور شفقت کا سلوک روا رکھا کہ تاریخ میں کسی حکمران کے طور پر بھی کسی اور کے ہاں یہ مثال نہیں نظر آتی. آپ تصور کیجئے فتح مکہ ہو چکی ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے وہ ایک نظام حیات کے طور پر معاشرے کا اسٹیٹ ریلیجن کے طور پر اسٹیبلش ہو چکا ہے، ریاست مدینہ قائم ہو چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور نبی وقت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بطور اس وقت کے حکمران کے مسجد نبوی کے اندر جلوہ افروز ہیں، اور نجران سے جو ہے وہ عیسائیوں کا ایک وفد آتا ہے. سرکار دو عالم کے ساتھ گفتگو کے دوران وہ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کے دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے ہیں کہ ان کی طبیعت میں کچھ اضطراب ہے، ان کی توجہ تقسیم ہو رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا سبب ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری نفلی عبادت کا وقت ہو گیا. اور حضور پوچھتے ہیں کہ نفلی عبادت کے لیے مقام کا جو تعین ہے اس کی کیا شرائط ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بس پاک صاف جگہ ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پورے مدینے میں مسجد نبوی سے زیادہ متبرک اور پاک صاف جگہ کوئی نہیں ہے، آپ اپنی عبادت یہاں جاری رکھ لیں. تاریخ اس بات پر گواہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کریم رسول انسانوں کی مزاج آشنائی میں کس اعلیٰ درجے کے ذوق کا جو ہے وہ متعامل ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک کامیاب رسول کی موجودگی میں جس کا دین ایک غالب دین کے طور پر، ایک نظام کے طور پر نافذ ہو چکا ہے، اس کے دارالحکومت میں اس کے بالکل سامنے کسی اور دین کا آدمی جو ہے، مذہب کا آدمی کیسے اپنی عبادت کر سکتا ہے، اسے ایک درجے کی جو ہے وہ ایک ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی نفسیات کو دیکھیں
کس اعلیٰ درجے کا اکرام عطا فرمایا. سرکار نے جب دیکھا نا کہ ان کے یہاں تھوڑی سی ہچکچاہٹ پیدا ہو رہی ہے تو حضور نے فرمایا کہ میں اپنے کاشانہ رحمت میں تشریف لے جاتا ہوں اور آپ تسلی کے ساتھ اپنی عبادت کر لیں. جب آپ اس سے فراغت پا لیں تو پھر آپ گویا میری طرف جو ہے وہ مجھے پیغام بھیجیے گا اور میں دوبارہ واپس آ کے وہیں سے ان سیاسی امور پر بات کرنا شروع کروں گا جن کے لیے آپ ہمارے پاس آئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جہاں یہ ایک ذوق ہمیں نظر آتا ہے وہیں پر آپ تصور کیجئے نا کہ آج بھی حضور کے اس ذوق کی عملی گواہی کے طور پر سینٹ کینتھرائن کا جو چرچ ہے وہ گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ جب وہاں سے کچھ عیسائیوں کا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. ابھی ریاست مدینہ اس انداز میں جو ہے اس کا نفاذ نہیں ہوا تھا. یہ ہجرت کے 7ویں سال کا معاملہ ہے, یعنی فتح مکہ سے کچھ وقت پہلے. وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ جس انداز میں آپ کی پذیرائی ہو رہی ہے اور لوگ آپ کی اس دین کی آغوش رحمت کا حصہ بنتے جا رہے ہیں, ہمیں یہ ڈر ہے کہ کچھ وقت کے بعد جب آپ کے لوگ ہمارے اس خطے تک پہنچیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غالب آ کر ہم سے جو ہے وہ ہماری مذہبی آزادی جو ہے اس کو چھین لیں یا اس کا کوئی معاملہ ہو جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکمل آزادی کا جو ہے وہ ایک پروانہ جاری فرمایا, امان کا ایک پروانہ جاری فرمایا. اور وہ آج تک, آج بھی اگر آپ مصر میں جائیں تو آپ کو یہ دیکھ کے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ وہاں وہ مقام طور سینا پر جہاں جناب موسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے اپنا آپ ظاہر فرمایا تھا, اس مقام کے اوپر آج وہاں پر سینٹ کینتھرائن کے نام سے ایک چرچ موجود ہے جو ایک بات کے عیسائی جو بادشاہ تھا اس نے بنوایا تھا. وہاں پر آج تک وہ معاہدہ جو ہے وہ آویزہ کیا گیا ہے جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ یعنی ایسا محبت نامہ ہے, میں اسے عہد نامہ نہیں کہتا, میں اسے محبت نامہ کہتا ہوں کہ میرے کریم آقا کے دل میں اللہ کی مخلوق کے لیے, انسانوں کے لیے اور دوسرے الہی نظام پر یقین رکھنے والے جو مختلف عقائد کے لوگ ہیں ان کے لیے, اقلیتوں کے لیے کیسی کشادگی پائی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر فرمایا کہ ان کی جان مال عزت آبرو کا میں ضامن ہوں اور انہیں اپنی مذہبی آزادی ہوگی, یہ اپنے جتنے چاہیں اپنی مذہب کی ترویج اور اشاعت کے لیے کام کر سکیں گے. ان کی زمینوں پر قبضہ نہیں کیا جائے گا, انہیں زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا جائے گا. ان سے جو ان کے وہ لوگ جو ان کی دینی امور کے ساتھ کل وقتی طور پر وابستہ ہوں گے, یعنی جنہوں نے اپنی پوری زندگی کل وقتی طور پر دی ہوگا, ان سے بھی کوئی جزیہ یا ان سے کوئی چیز جو ہے وہ وصول نہیں کی جائے گی. پھر اس سے آگے بڑھ کے سرکار دو عالم نے فرمایا کہ یہ میری طرف سے بھی ہے, میرے ساتھیوں کی طرف سے بھی ہے اور میرے اس نظام کے ساتھ وابستہ آخری پیروکار کی طرف سے یہ معاہدہ ہے. اور یہ سارے مسلمانوں پر گویا وہ پابند ہیں کہ ان کے رسول کا کیے ہوا جو معاہدہ ہے اس کی پاسداری کریں. تاریخ بتاتی ہے پچھلے 1500 سال میں جتنی مرتبہ بھی جو مخالف مسلمانوں کی حکومتیں جب وہاں تک پہنچی, اقتدار اور طاقت وہاں کے ساتھ مسلمان وہاں پہنچے, تو جب مصر میں اس مقام پر پہنچتے تو سینٹ کینتھرائن سے جو اندر کے ذمہ داران ہوتے وہ اس معاہدے کو لے کر باہر آ جاتے. مسلمان حکمران حملہ آور اس کو چومتے اور تعظیم کے ساتھ اسے واپس کر دیتے. اور آپ دیکھیں کہ 1500 سال کے اندر کسی ایک شخص کی یہ جرأت نہیں ہوئی کہ اس کے بارے میں بے حرمتی کرنا تو دور کی بات ہے کہ وہ غیر ذمہ دارانہ فکرہ بھی اس کے بارے میں کہہ سکے. ہر زمانے کا بادشاہ جو ہے یہ معمول رہا کہ وہ سال کے اندر ایک مرتبہ جاتا اور اس کو جا کے چومتا. بے شک ایسے ہی ہے, یہ تو آپ نے ہمیں بتا دیا ہے. مفتی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. بہرام صاحب, جیسے ہم لوگ بھی ایک فلاحی ریاست میں رہتے ہیں, مملکت اسلامیہ میں رہتے ہیں, تو یہاں پر اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ, اس پہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے, وہ بھی ہمیں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں اور ایسا آخر ہے جس کی انتہا نہیں. درود و سلام کے گجرے نشاور ہوں سستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے آپ کی جمیع آل اور جمیع اصحاب پہ. دیکھیں جی, دین اسلام جسے دین فطرت کہا جاتا ہے, دین فطرت کا مطلب ہے قیامت تک آنے والا کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس مسئلے کا حل, دور جدید کے اس مسئلے کا حل دین اسلام میں نہیں مل رہا. دین کو دین فطرت کہا جاتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو, زندگی کو اللہ پاک نے ایک عالمگیر بنایا. آپ عالمگیر شخصیت ہیں, آپ پر جو کتاب نازل ہو رہی ہے وہ بھی ایک عالمگیر ہے, دین بھی ایک عالمگیر ہے. اچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے جس طرح 1500 سال پرانی بات ہو رہی ہے, اس وقت اپنے صحابہ کرام اور اپنے اہل بیت میں جلوہ فرما ہو کر قیامت تک کے آنے والے مسائل جو ہیں وہ حل کیے, وہ تعلیمات دے دی, ارشاد فرما دیا. اور اسی ایک سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے
کہ اقلیت جنہیں کہا جاتا ہے انہیں عربی زبان میں یا ویسے کتابوں کے اگر اصطلاح اگر دیکھیں تو ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ذمی. ٹھیک ہے. ذمی. اچھا یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا, وہ یہ ہے ذمی تو وہ ہو گئے کہ جو مسلم ممالک میں رہتے ہیں, مسلم حکومت کے اندر رہتے ہیں, اور جو آسان لفظوں میں ان کی کفالت مسلمانوں کے ذمے. ایک حدیث پاک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, صحیح بخاری اور مسلم میں درج ہے, کہ کوئی عام مسلمان, یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں, کوئی عام مسلمان کسی بھی ذمی کو اگر پناہ دے دے یا کسی بھی غیر مذہب کا وہ کفیل بن جائے تو سارے مسلمانوں پر اس کی کفالت کی پاسداری لازمی ہے. اگر کوئی کسی کو اپنی پناہ میں لے لے, عام آدمی, یہاں یہ نہیں کہا کہ کوئی سردار لے, بڑا لے, کہ یہ اسلام نے حق دیا ہے. اور دیکھیں ایک دور وہ تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے نا تو بڑا عجیب دور تھا. اس وقت ایک رواج یہ تھا, ایک نعرہ یہ لگتا تھا کہ سب چلتا ہے, اور آج بھی یہ نعرہ لگتا ہے کہ سب چلتا ہے. وہ ایک رائٹر گزرے ہیں اشفاق صاحب مرحوم, وہ لکھتے تھے کہ جہاں سب چلتا ہے نا وہ معاشرہ پھر مشکل سے چلتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دور میں دیکھے وہاں کیا دستور ہے کہ جو غالب آتا ہے وہ مغلوب کا کیا حال کرتا ہے, اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہے, اس کی مملوکات جلا دیتا ہے. اچھا ایک تو ہم نے غیر مذہب کی بات کر رہے ہیں جو ذمی ہے, ایک اور غیر مذہب جس کو حربی کہا جاتا ہے. حربی کا مطلب ہے جو میدان جنگ میں ہے اور آمنے سامنے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہاں پر بھی سب جائز نہیں ہے. یہ جو جملہ چلتا ہے نا جنگ میں سب جائز ہوتا ہے, دین اسلام نے اس کی حد بندی قرار دی ہے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں کہیں پر غزوے کے لیے, فتح کے لیے. فتح کا مقصد کیا ہوتا ہے, دنیا نے دیکھے ہیں نا, ہلاکو خان بھی دیکھے ہیں, چنگیز خان بھی دیکھے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جاتے ہیں تو اعلان کیا ہوتا ہے کہ خواتین محفوظ ہیں, بچے محفوظ ہیں, بزرگ محفوظ ہیں, املاک کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا, جو ہتھیار ڈال دے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. تو دیکھیں پھر وہ اصل میں بتا یہ رہے ہیں کہ فتح وہ نہیں ہے جو تلوار کے زور پہ کی جا رہی ہے, فتح وہی ہے جو اخلاق کے زور پہ کی جا رہی ہے. یعنی کہ وہاں میدان جنگ کے جو غیر مذہب ہیں, دین اسلام نے ان کو حقوق دیا ہے, اور جو اسلامی سلطنت میں ان کے اسلامی حکومت کے زیر کفالت رہتے ہیں ان کے حقوق بدرجہ اتم ہیں, اور ان کے حقوق ان سے زیادہ ہیں. اچھا اب آگے دیکھیں, ایک مثال دیکھیں, فتح مکہ کا موقع ہے اور ایک انصاری صحابی مکہ میں داخل ہو رہے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ, کہ آج جنگ کا دن ہے. آج وہ سارے زخم جو پرانے سب کو یاد آ رہے ہیں, وہ سب کو یاد آ رہا ہے کہ یہ وہی گلیاں جہاں پر حضرت بلال کو بھی تپتے صحراؤں پہ لٹایا گیا, کس طرح شہر چھوڑنے پر مجبور, سب کو نا اپنے ظلم و ستم یاد آ رہے ہیں. اور یہاں سے انصار نے نعرہ لگایا کہ آج سب کا بدلہ ہوگا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی نا, کیونکہ مکہ والے جو ہیں وہ تو سب سے پہلے وہ اسی چیز سے باہر نہیں آ رہے تھے کہ اتنا بڑا لشکر داخل ہو گیا مکہ میں, اور یہ تو ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا, ختم ہو جائیں گے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی نا کہ نعرہ لگا ہے کہ یوم الملحمہ, آپ نے فرمایا نہیں, الیوم یوم المرحمہ, آج جنگ کا دن نہیں رحمت کا دن ہے. اب مجھے بتائیں کہ علاقہ فتح کرنے جا رہے ہوں, اور یہ وہ جس کو قرآن فتح مبین کہہ رہا ہے, اور بہت بڑی فتح ہے یہ. اس کے بعد فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہی ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں غزوے کے لیے, جنگ کے لیے یہ پرخچے اڑانا, یہ خون بہانا, یہ چیزیں جو ہیں یہ معنی نہیں رکھتی, بلکہ اصل چیز ہے رحمتیں. اور دیکھیں وہاں پر پھر کیا ہوا, وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایڈریس کیا وہاں پر جو کفار مکہ ہیں, اور آپ نے فرمایا بتاؤ میں آج تمہارے ساتھ کیا کروں گا, اور تم کس چیز کی توقع رکھتے ہو, اور تمہیں یاد تو آ رہے ہیں وہ سارے معاملات اور ساری چیزیں. وہاں پر وہ کعبے کا کلید بردار بھی وہی کہ جس نے کعبہ اس وقت نہیں کھولا طواف کے لیے, وہ سارے کھڑے ہیں اور موجود ہیں. اور اللہ کے نبی جب ارشاد فرماتے ہیں بتائیں, تو وہ کیا کہتے ہیں, وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے تمام ظلموں کے باوجود آپ سے عفو و درگزر کی امید ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں,
وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ عفو کرنے والے ہیں اور درگزر کرنے والے ہیں، اور ہمارے ساتھ آج ہمیں توقع ہے وہی ہوگا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں تم سب آج سے آزاد ہو، اور آج تمہارے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جاتا ہے جس طرح کی تم نے توقع کی ہے۔ یعنی کہ یہ دیکھیں یہاں سب کچھ کر سکتے تھے، سب کچھ بدر کے اندر ظاہراً دیکھیں تو تلوار اٹھانے کی بھی قوت نہیں ہے، یہاں سب کچھ کرنے کے بعد ترجیح کس کو دی ہے؟ معافی کو اور درگزر کو۔ تو یہ ہمیں اس میں بھی ایک بہت بڑا ایک ایکسپیکٹ پتہ چلتا ہے کہ عفو درگزر کے ساتھ، معاف کرنے کے ساتھ جو ہے نا ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اور پیر صاحب اقلیتوں کی جس طرح بات ہوئی رہی ہے، اگر ملک قوم کے حوالے سے بات کر لی جائے تو اقلیتیں جو یہاں پر رہ رہی ہوتی ہیں، ایک معاشرے کا حصہ ہوتی ہیں، ایک ملک کا حصہ ہوتی ہیں، اس کی ترقی کے لیے، خاص طور پر ملک و قوم کی ترقی کے لیے وہ کس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے انہیں؟ دیکھیں جب ایک معاشرے کے اندر افراد کی حیثیت میں کوئی کسی بھی نظریے کے ساتھ وابستہ ہونے کے باوجود اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، تو جیسے ایک گھر کے سارے افراد کو اس گھر کی خیرخواہی جو ہے وہ عزیز ہوتی ہے، گھرانہ جو ہے وہ اپنے انداز میں اپنی محبت شامل کر رہا ہوتا ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس کر رہا ہوتا ہے، باقی لوگ اپنے اپنے انداز میں اپنا اپنا گویا حصہ جو ہے وہ ملا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح یہ جو ملک ہوا کرتا ہے یہ بھی ہمارا ایک گھر ہوا کرتا ہے، اور اس کے اندر رہنے والے جتنے افراد ہیں، جیسے افراد خانہ ہر خوشی اور غم میں اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے آسانی کا جذبہ رکھتے ہیں، خیرخواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، اسی طرح مملکتوں کے اندر آباد جو شخصیات ہیں ان کا بھی آپس میں اسی طرح کا خیر پر مبنی اور خیرخواہی پر مبنی جو ہے وہ ایک تعلق ہونا چاہیے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بحمدی تعالیٰ پاکستان ہمارے حوالے سے گو کہ پوری دنیا کے اندر ایک عجیب طرح کی جو ہے وہ ڈس انفارمیشن پھیلائی جاتی ہے، لیکن میں اس پلیٹ فارم کے توسط سے اپنے جذبات کا اظہار کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں دنیا بھر کے اندر ٹریول کرتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ ہر جگہ پر اقلیت جو ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں شکوہ کناں ہوتی ہے اپنی اکثریت سے، یہ ایک فطری سا معاملہ ہے۔ اور دنیا کے وہ ممالک جو بڑے یعنی جدید تصور کیے جاتے ہیں اور انسانی حقوق کے علمبردار تصور کیے جاتے ہیں، وہاں پر بھی اسلاموفوبیا کے حوالے سے اور کئی اور حوالوں سے بڑی اقلیت کی یک تلفی ہو رہی ہوتی ہے۔ خود ہمارے اپنے پڑوس میں آپ دیکھیں کہ جس انداز میں جو وہاں پر نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے بلکہ آپ دیکھ لیں وہاں جو مسیح بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، سکھوں کے ساتھ کتنے سالوں سے جو ہے وہ کئی دہائیوں سے ان کے ساتھ کس طرح کا ظلم جو ہے وہ روا رکھا گیا ہے۔ سو ان سارے حالات کو جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی سرشاری محسوس ہوتی ہے کہ بحمدی تعالیٰ بہت سارے خیر کی گنجائش ہونے کے باوجود، بہتری کی گنجائش ہونے کے باوجود پاکستان کے اندر اقلیت اور اکثریت کا معاملہ بڑا مثالی انداز کا ہے۔ یعنی میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ شاید دنیا کے 100 ممالک کا آپ تجزیہ کریں نا تو 100 ممالک سے زیادہ بہتر جو ہے وہ پاکستان کے اندر اقلیت اور اکثریت کا معاملہ ہے، لیکن ہماری جو اقلیتیں ہیں وہ بھی بحمدی تعالیٰ بڑی ہی پاکستان کے حوالے سے اور پاکستانیت کے حوالے سے بڑے بھرپور ہیں۔ بین الاقوامی پلیٹ فارمز پہ جب پاکستان کے حوالے سے کوئی کمزور بات ہوتی ہے، اسلام کے حوالے سے کوئی کمزور بات ہوتی ہے، یقین مانے ہم جو مسلم پاکستانی وہاں نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، ہم سے ایک گنا آگے بڑھ کر جو ہمارے مسیح بہن بھائی ہیں، جو عیسائی بہن بھائی ہیں وہ بھی، اور جو ہندو ہیں اور سکھ کمیونٹی سے جو لوگ ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ جذباتی انداز میں والہانہ انداز میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً کسی نہ کسی مقام پر حقوق میں مزید اور بہتری کا جو ہے وہ مقام موجود ہوتا ہے، لیکن اس ساری بات کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت بھی اقلیتوں کے لیے دنیا بھر کے چند محفوظ ترین ممالک میں سے ایک ملک ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہاں کی اکثریت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو مقصود ہے اور حضور کی وہ جو تعلیمات ہیں اقلیت کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے، وہ کہیں نہ کہیں ہمارے لاشعور کے اندر ہمیں جو ہے وہ پابند رکھتی ہیں کہ ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہیں، ان کی خوشی اور غم کے اندر جو ہے ان کے ساتھ شریک ہوں۔ آپ دیکھیں آج کا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور جب میں دیکھتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی مسلم بہن بھائیوں کی طرف سے دسترخوان جو ہے وہ بچھایا جاتا ہے تو وہاں پر ہمارے جو دیگر نان مسلمز بہن بھائی ہیں ان کی بھی ایک تعداد وہاں آ جاتی ہے، اور اس سے بھی آگے جا کے مجھے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب نان مسلم کمیونٹی کی طرف سے دسترخوان بچھایا جاتا ہے اور اپنے
پاکستانی مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو ہے وہ افطار کا اہتمام کیا جاتا ہے. بڑا خوبصورت اور محبت کا رشتہ ہے, اور سچی بات ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات ہیں جو آپ نے اپنے فرمان کے ذریعے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے بھی اس امت کے لیے خوبصورت ورثے کے طور پر چھوڑی ہے. بے شک ایسے ہی ہے. تو بہرام صاحب انڈیویجولی تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ ملکی سطح پر اس کو کس طرح اور فروغ دیا جا سکتا ہے, یا اگر انڈیویجولی بھی دیکھا جائے تو اس محبت کو, بھائی چارے کو, اس کو کس طرح مزید اور فروغ دیا جا سکتا ہے؟ اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ باقی ممالک میں سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جو اکثریت اور اقلیتوں کا جو معاملہ ہے وہ بہت بہتر ہے ماشاءاللہ سے, تو اس کو اور کس طرح انہانس یا مثالی بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, اگر تو مختصر انداز میں بات کی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ محبت جتنی بانٹیں گے نا اتنی بڑھتی جائے گی. محبت کو تقسیم نہیں کرتے, ضرب دیتے ہیں. تو ضرب دینے سے چیز بڑھتی ہے, وہ کم نہیں ہوتی. اور ہمیں ہر سطح پر جس طرح پاکستان جو بہتر ہے وہ کیوں بہتر ہے, کیونکہ جگہ جگہ مختلف مواقع پر کہیں نہ کہیں اس بات کی آگاہی دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور مبارک ایسا ہے, خلفائے راشدین کے دور میں اس طرح سلسلہ چلتا رہا, سارے معاملات ہوتے رہے. مولا علی شیر خدا کے سنہرے فیصلے کہ آپ وہ اقلیتوں کے حوالے سے جب مسائل آ رہے ہیں تو قصاص بھی لے رہے ہیں, دیت بھی لے رہے ہیں, سارے معاملات کہ ایک مسلم اور جو ذمی شخص ہے اس کی دیت برابر قرار دی گئی ہے. ٹھیک ہے, برابر دیت قرار دی جا رہی ہے کہ وہی دیت ہے جو کسی مسلم کو اگر کوئی ناحق قتل کرے گا, یہی کسی اقلیت کو ناحق قتل کرنے کی دیت ہے. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور وہ چلتا رہا. اور دیکھیں نا بڑی خوبصورت بات وہ جو خطبہ حجۃ الوداع کے الفاظ ہیں کہ کسی گورے کو کالے پر, کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے. اللہ کے ہاں فوقیت کا جو معیار ہے وہ تقوی ہے, اور جو انسان کا, اور قرآن پاک کا انداز بھی دیکھیں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ کے ہاں تم میں سب سے جو معزز ہے وہ سب سے متقی. اب ہمارے ہاں جب تک ہم یہ دیکھتے رہیں گے نا کہ اللہ کا ہر بندہ جو ہے وہ ہم سے افضل ہے, بہتر ہے, تو ہم اپنے آپ کو جھکا کے رکھتے ہیں, عاجزی کے اندر رہتے ہیں. ہم اس بات کے منتظر ہوتے ہیں. دیکھیں کوئی دنیا سے چلا جائے اور کوئی خاص دن رمضان میں چلا جائے تو ہر بندہ کیا کہتا ہے, نہ جانے اس کا کون سا عمل اللہ کو پسند آیا. یعنی کہ ہمارا جو انداز سوچنے کا ہے, جو کرنے کا ہے, وہ یہی ہے کہ کوئی ایک عمل ایسا, کسی کی کوئی بات ایسی, کسی کو کوئی دعا ایسی وہ نکلے اور اللہ پاک اسے پورا فرما دے. اور دیکھیں نا رمضان کا مہینہ ہے, رمضان کے علاوہ عید قربان کا بھی مہینہ ہوتا ہے, تو ہر جگہ پر یہ نہیں محسوس ہوتا پاکستان کے اندر الحمدللہ کہ مسلم تہوار ہے اور یہ محسوس نہیں ہوتا کہ اس میں غیر مسلم شمولیت اختیار نہیں کر سکتے. وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں, اور مسلمان بھی ایک بڑی محبت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں. جو ملازمین ہیں انہیں بونس بھی دے رہے ہوتے ہیں, عیدیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں, راشن بھی دے رہے ہوتے ہیں, صرف اس لیے کہ اپنی خوشیوں میں سب کو شامل کرنا. یہی تو دین اسلام کا حسن ہے کہ اپنی خوشیوں میں لوگوں کو شامل کریں اور ان کے غموں میں ان کا سہارا بنے. ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے اندر جس طرح ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ بہتری کی گنجائش رہتی ہے, تو وہ گنجائش جو رہتی ہے اس کو بہتر بنائیں, پھر بہتر بنائیں, بہتر سے بہتر کی طرف جائے گا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ مزید بہتر ہوں گے. اور سب سے جو بنیادی بات وہ یہ ہے کہ کسی بھی تناظر میں ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ہر صورت مد نظر رکھنا ہے, اور اس کو یہ نہیں ہے کہ اس کو بند کر کے ہم اپنے سے خود دیکھیں کچھ کریں. اب دیکھیں نا ایک وقت وہ آتا ہے کہ ان بادشاہوں کو خط لکھنا ہے جو غیر مسلموں کے سربراہ ہیں اور جنہیں لوگ صرف بادشاہ نہیں مانتے, خدا مانتے ہیں. وہ مختلف کیسر و کسرا کو خط لکھنے ہیں, تو انداز دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز میں اس خط و کتابت کا آغاز کرتے ہیں. پہلا جملہ ہی کتنا شاندار ہے, تحریر بتا رہی ہے نا کہ نکلنے والا کتنا شاندار, اور وہ تحریر پڑھ کے وہ پڑھنے والے اور سننے والے اور سنانے والوں پر کتنا شاندار اثر ہوگا. اللہ کے نبی کیا لکھ رہے ہیں, والسلام علی من اتبع الہدی, کہ سلامتیاں ہوں اس پر جو ہدایت کی پیروی کرنے والا ہے. یعنی کہ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامتیاں لے کر آئے ہیں, سلامتیاں دینے والے آئے ہیں اور سلامتی بن کر آئے ہیں. رحمت للعالمین ہے, اور عالمین میں جس کا شمار ہے اس کے لیے آپ رحمت ہیں, اور محض رحمت نہیں سراپا رحمت ہے. یعنی کہ یہیں سے ساتھ. اور دیکھیں قرآن پاک کا ایک انداز اور دیکھیں, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. کسی کو بھی قائل کرنے کے چند طریقے ہوتے ہیں. نمبر 1 ارشاد فرمایا گیا کہ حکمت سے بلائیں. نمبر 2
مواعظ حسنہ کوئی موٹیویٹ کریں. اچھا تیسرے نمبر پہ اگر وہ کہنے سے بات نہیں بن رہی نا اور بات آ رہی ہے مجادلے کی, اختلاف کی, کوئی لڑائی جھگڑے کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے, تو وہ بھی اچھے انداز میں ہو. اور اچھے انداز یعنی کہ قرآن پاک کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر طرح کے فرامین میں ہر چیز سے حسن سلوک کا حکم. دیکھیں اس سے بڑھ کر مثال کیا ہوگی, ایک صحابی رسول وہ ایک بکری کی کھال اتار رہے ہیں, اور بکری کی کھال کب اترے گی جب جان نکل چکی ہے, جانور ٹھنڈا ہو چکا ہے, تو کھال نہ وہ پروفیشنل طریقے سے نہیں اتار رہے تھے. تو اللہ کے نبی گزرے وہاں سے اور آپ کو ترس آیا اور آپ فرمانے لگے اتنی بے دردی سے کھال کون اتارتا ہے, کہ وہ نبی جو ایک مردہ جانور کی کھال کو بے دردی سے اترتا نہیں دیکھ سکتے, تو وہ کس طرح برداشت کریں گے کہ زندوں کے ساتھ اس نے سلوک روانہ رکھا جائے. آپ نے فرمایا پیچھے ہٹو, آستین اوپر کی ہے اور خود کھال اتاری اور کہا اس طرح اتارتے ہیں. اور اللہ پاک اسی چیز کو پسند کرتا ہے کہ ہر جگہ پر حسن سلوک کو روا رکھا جائے. دیکھیں اب دین اسلام کا حسن کیا ہے کہ تعلق اس سے جوڑو جو توڑتا ہے, صلہ رحمی اس کے ساتھ کرو جو نہیں کرتا. اگر میں کسی کے ساتھ حسن سلوک اس لیے کر رہا ہوں کہ اس نے بھی کیا, یہ تو میں بدلہ دے رہا ہوں, صلہ رحمی تو نہیں کر رہا نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بہت واضح ہیں, اور دیکھیں نا جنہیں اپنے بھی تسلیم کرتے ہیں اور غیر بھی, اگرچہ وہ غیر ایمان جو نہ بھی لائے لیکن انہوں نے بھی صادق اور امین مانا ہے تو ان کو مانا. بے شک ایسی ہے, ہر کسی نے مانا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میں لاسٹ پہ یہ پوچھنا چاہوں گی خاص طور پر کہ اگر حق تلفی کسی غیر مسلم کی مسلمان سے ہو جاتی ہے, غلطی سے ہی خاص طور پر, کوئی چاہتا تو نہیں ہے, جانے انجانے میں ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ بہت سادہ سی بات ہے. دین رحمت نے یعنی حقوق کے حوالے سے جو بطور شہری حق ہیں وہ کم و بیش ایک جیسے بیان کیے ہیں, اور اس کو مذہب کی بنیاد پر کوئی اس میں ڈسکریمنیشن جسے کہتے ہیں وہ نہیں قائم کی. یعنی جیسے ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنے زمانے کے اندر جب کئی معاملات میں جہاں مسلمانوں نے ان کے ساتھ سابقہ جو سلوک روا تھا غیر مسلموں کی طرف سے, جب وہ غالب آئے تو ان کی طرف سے کہیں جذباتیت کا اظہار ہونا چاہا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر تنبیہاً یہ فرمایا کہ اس پر اللہ کے سامنے جو ہے وہ جواب دہی کے لیے تیار رہے وہ شخص جو اس طرح کی بات کرتا ہے. اور آپ تصور کیجئے نا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ یہ جو ساری مخلوق ہے نا, خواہ نظریات کے اعتبار سے آپ ان سے کتنا ہی اختلاف رکھتے ہیں, یہ ساری اللہ کا کنبہ ہے. بے شک. اور جیسے کسی بھی کنبے کے سربراہ کے سامنے اس کے افراد خانہ میں سے کسی کی کوئی کمزوری بیان کی جائے گی یا اس کے ساتھ زیادتی کی جائے گی, تو جو سربراہ گھرانہ ہے اس کی طرف سے کوئی اچھی خبر جو ہے وہ خوشگواری کا احساس جو ہے وہ نہیں آپ تک منتقل ہوگا. نتیجتاً یہ ساری مخلوق کیونکہ اللہ کا کنبہ ہے, اللہ اس سارے کنبے کا جو ہے وہ والی وارث ہے, مالک ہے, خالق ہے, رازق ہے. سو جب کوئی شخص اس بنیاد پر کہ آپ طاقت میں زیادہ ہیں اور سامنے والا کمزور ہے, اس بات کو بنیاد بنا کر جب آپ اس کی حق تلفی کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی براہ راست ناراضگی کا اسی طرح ذریعہ بنتی ہے جس طرح آپ ایک مسلمان کی حق تلفی کرتے ہیں اور اس پر اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ جو ہے وہ آپ کے لیے پیدا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تو معمول یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور سامنے سے ایک جنازہ گزر کے جاتا ہے, اور اصحاب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اس کے اکرام میں کھڑے ہو گئے, رک گئے, اس کا کیا سبب ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جنازہ جا رہا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنازہ یہودی کا ہو یا مسلمان کا ہو, اس کی تعظیم جو ہے وہ واجب ہے اور اس کا یہ تقاضا ہے کہ اس کے اکرام میں کھڑا ہوا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو ایک بچی جو ہے نامناسب لباس میں بغیر سر ڈھانپے جو ہے وہ گزر کے جا رہی ہے, تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبائے عصمت, جسے ہم کالی کملی کہتے ہیں, میں اسے قبائے عصمت کہا کرتا ہوں, میرے کریم آقا اپنی قبائے عصمت لیتے ہیں اور اس بچی کے سر پر جا کے رکھ دیتے ہیں. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ اس شخص کی بیٹی ہے, یعنی یہ اس شخص کی بیٹی ہے جو اتنا بڑا آپ کا اور آپ کے لائے ہوئے نظام کا مخالف ہے کہ احد میں جن لوگوں نے دوسری طرف کے لوگوں کی معاونت کی تھی یہ ان لوگوں میں شمار تھا. سرکار دو عالم فرماتے ہیں چاہے یہ مسلم کی بیٹی ہے یا غیر مسلم کی بیٹی ہے, مجھے اللہ نے اس کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے زمانے کے جو بدترین دشمن ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا ایسا عملی مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ معاشرہ حقیقی معنوں میں مزید اور کامل اور جامع معاشرہ اس وقت جا کے بنے گا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور پیروی کی طرف ہمارا سفر شروع ہوگا. جائیں گے اور حسن سلوک سے ہمیشہ. اس پہ ایک جملہ میں صرف عرض کر دوں, وہ یہ ہے
کہ دین اسلام نے اقلیتوں کو صرف حقوق نہیں دیے بلکہ ان کی نگرانی بھی کی ہے۔ کیا بات، واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ آج کا سیگمنٹ ہمارا رہا اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے، ہم بات کر رہے تھے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہمیں جوائن کیا، انہوں نے مفتی بہرام شاہد صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ روح رمضان